हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे सैयदना अली मुर्तज़ा के फ़िरज़ंद पाँचवें खलीफा राशिद, चार तो मशहूर हैं ना। तहकीक ये है तहकीक ये है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को पाँचवां खलीफा माना जाए। जब आपने अमीर मुआविया से बैत की फिर वो खलीफा मुकर्रर हुए। बहरहाल ये है कि खिलाफत राशिदा जिसकी मुद्दत 30 साल नबी पाक ने बयान फरमाई थी, वो 30 पूरे ही तब होते हैं जब इमाम हसन मुज्तबा के वो कुछ महीने इस मुद्दत में शामिल किए जाएं। नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत राशिदा जो मिनहाज नबुव्वत पर खिलाफत है वो मेरे बाद 30 साल चलेगी। तो 2 साल और कुछ महीने ये अबू बकर सिद्दीक के, 10.5 साल हज़रत उमर के, 12 साल हज़रत उस्मान के, 12 और 10 22, 22.5 और 2 24 और पौने 25। और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के 4 साल और कुछ महीने, तकरीबन 9 महीने, 4 साल और 9 महीने। ये 6 महीने उलमा कहते हैं आखिर में बचते थे, क्योंकि हज़रत अली की शहादत हुई है 40 हिजरी के रमज़ान शरीफ में। नबी पाक की विसाल है 11 हिजरी के रबीउल अव्वल में। तो ये 39.5 साल बनते हैं हज़रत अली की शहादत तक। उसके बाद आगे रबीउल अव्वल तक जो 6 महीने का अरसा है, ये 6 महीने और इससे 2 महीने तकरीबन 1-2 महीने बाद में मुज़ाकरात में जो लग गए, इमाम हसन की खिलाफत थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे अहले सुन्नत को भी इस बात में किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब नहीं होना चाहिए कि खुलफा जिन्होंने नबी पाक की मिनहाज नबुव्वत पर काम किया सहाबा में से ये 5 हैं, 4 नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मिनहाज नबुव्वत पर काम किया लेकिन वो सहाबी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने सहाबियत के वो मेयार पर काम किया लेकिन उनकी खिलाफत को उस तरह तस्लीम नहीं किया गया, नाफज नहीं हो सकी वो। इस पर कितने हवाला जात हैं वो अगर मैं गिनवाऊँ तो मेरा ख्याल है कि वो हज़ारों की तादाद हो जाए हमारे उलमा की, मुहक्किकीन की, जिन्होंने इमाम हसन को खलीफा लिखा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी के जब 47 या 46 बरस आपकी उम्र थी, 46 साल या 47 साल, उस वक़्त आपको जहर दिया गया। इतना इत्तिफाक है कि आपको जहर दिया गया जिससे आपकी शहादत हुई। वफ़ात, जहर की वफ़ात शहादत है। एक जुमला याद रहे कि हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक ये तहकीकी बात है कि हसनैन करीमैन की बड़ी फ़जीलतें और शानें हैं और इनमें से फिर अफजल इमाम हसन हैं, फिर इमाम हुसैन। वो एक वाक़या मिलता है ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान किसी मौके पर कोई थोड़ी सी चपकलश थी। तो तीसरे दिन सुबह सवेरे इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा कि भाईजान 3 दिन से ज़्यादा तो नाराज़गी जायज़ नहीं। मैं आपके पास मिलने आना चाहता था लेकिन मैं चाहता हूँ आप बड़े भाई हैं, फजीलत हासिल करना आपका हक है, आप पैर फरमाएं, अच्छा, वरना मैं आ रहा हूँ। सैयदना इमाम हसन फ़ौरन उठे और तशरीफ़ ले आए, मिल लिया भाइयों ने। यानी जो पहले सुलह करे उसको ज़्यादा सवाब मिलता है, समझाना ये था यहाँ। लेकिन जिस तरह इमाम हुसैन भी चाहते हैं कि इमाम हसन को अफजलियत मिले, वो फजीलत कमाएं, और वो किसी मामले में पीछे नहीं थे। इमाम हसन के अगर हालात पड़े जाए ना तो अकल हैरान रह जाती है। इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन थे, इमाम हसन भी कम नहीं थे, बल्कि शायद बढ़कर हों। बहरहाल हमारे उलमा इमाम अहमद रिज़ा ने और बहुत से उलमा ने यह सरहद फरमाई है कि हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम हसन इमाम हुसैन से अफजल है।
اس دور میں سادات کہہ لو، بعض لوگوں انہوں نے یہ جملہ شروع کر دیا کہنا کہ امام حسن سید نہیں، حالانکہ شرم آنی چاہیے، امام حسن سید نہیں تو اور سید ہو کون سکتا ہے؟ سید کا نام تو نبی پاک نے امام حسن کو پہلے دیا ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سید کا لفظ تو ملتا ہی یہاں سے ہے سادات کے لیے، اور ان کا انکار کر دیا جس کے لیے اصل ہے۔ خیر، آگے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ اس معاملے میں امام حسن کے پاس امام حسین آئے، پوچھا آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے 6 بار زہر دیا گیا ہے، اور یہ 6ٹھی بار ہے، یہ زیادہ سخت زہر تھا، اس سے مجھے اپنے جگر کے ٹکڑے وہ جسم سے خارج ہوتے محسوس ہوئے، دیکھے میں نے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاش پاش ہو گیا۔ اب امام حسن نے سے امام حسین نے پوچھا کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیوں، تمہیں کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو سزا دو، قتل کرو؟ کہا کہ ہاں، کہا نہیں، اگر وہ ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ پاک بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی ایسے فرد کو جس کا جرم نہ ہو اس کو سزا ملے۔ بہت سے امکانات ہیں، آپ نے نامینیٹ نہیں کیا، امام حسن نے نام مقرر نہیں دیا، امام حسین نے کسی سے انتقام نہیں لیا امام حسن کی شہادت کا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں نے زہر دیا، یہ الزام سے زیادہ کچھ نہیں، یہ ٹھیک ہے، کئی حضرات نے اس کی سند بھی بیان کر دی، لیکن آخری راوی وہ یہ تو کہتا نہیں کہ مجھے امام حسن نے بتایا، امام حسین نے بتایا، اہل بیت نے بتایا کہ فلاں نے زہر دیا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ تو پھر اس مائی کو کس نے بتایا کہ ان کو زہر دیا گیا؟ آخری راوی جس نے یہ کہا کہ جی زہر دیا گیا ہے امام کو، آخری راوی کو بتایا کس نے کہ وہ سازش میں خود شامل تھی؟ یہ محض تخیلات سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کس کس نے یہ بات کہی، تحقیق پر آئیں تو چونکہ امام حسن نے گویا امام حسن کو بھی یقین نہیں تھا، امام حسین نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس کا نام لیا جاتا ہے امام حسن کی بیوی کا، جدہ کا، کہ یزید نے پیغام بھیجا کہ ان کو زہر دے دے، میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسن کی تمام بیویاں ان سے شدید محبت کرتی تھیں، امام حسن میں ایسی کوئی کشش تھی کہ ان کی بیوی ان سے جدا ہونا بھی نہ چاہتی، اور جس کو جدا کر دیتے وہ ساری پر بیٹھی رہتی، وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی تھی، ہم آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر اٹھیں۔ تو جس کی اتنی محبت دلوں میں پھیلی ہو، ایک موقع پر حضرت علی نے کہا تھا میرے اس بیٹے کو کوئی رشتہ نہ دے، یہ بڑی طلاقیں دیتے ہیں۔ امام حسن کے بارے حضرت علی نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ دیا میرے اس بیٹے کو رشتہ کو نہ دے، یہ بڑی طلاقیں دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے حسن وہ جس لڑکی کے بارے اشارہ کریں گے ہم رشتہ دیں گے، اور جس کو چاہیں طلاق دیں ہم غصہ نہیں کریں گے۔ لوگ جانتے تھے کہ امام حسن کے اس کثرت ازدواج میں، شادیاں زیادہ کرنے میں مقصد یہ تھا کہ نبی پاک کی رشتہ داری کا شرف زیادہ لوگوں کو نصیب ہو، پورے خاندان پھر اس شرف سے وہ مستفید ہوتے کہ نبی پاک کے سسرال میں آ گئے نا، وہ بیٹے کے سسرال، نبی پاک کے نسبی سحری رشتہ، سسرالی رشتہ، اور اس کی برکت سے پھر انہیں فائدہ ہوگا۔ یہ راز تھا اس میں بات یہ کر رہا ہوں، امام حسن کی کسی بیوی کے بارے یہ نہیں ملتا کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہو۔ دوسری بات یہ، اس روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام پاک کی شہادت کے بعد جدہ نے پیغام بھیجا، اس کا نام جدہ ہے جس پر الزام ہے، اس نے پیغام بھیجا، یزید نے کہا ہم نے تجھے حسین کے لیے پسند نہیں کیا، اپنے لیے کیسے پسند کریں؟ کوئی اپنے آپ کو یزید کوئی اونچی شے سمجھتا تھا، حالانکہ یہ نہیں کہ وہ ظالم فاسق تھا اور اونچا سمجھتا تھا، وہ معاشرے میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں امام حسین کے حسن کے برابر نہیں۔ اگر وہ معاشرے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تو اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی
سختی کرنے کی اور مخالفت کرنے کی، اور پھر کچھ نا عاقبت اندیش لوگوں نے تو امیر معاویہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے زہر دلایا۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ الزام غلط ہے، کہ جب اہل بیت کو نہیں پتا، اہل بیت کو اس کا علم نہیں، امام حسن نے کسی کو متعین نہیں کیا، امام حسین نے کسی سے انتقام نہیں لیا، تو اور کون ہوتا ہے یہ کہنے والا فلاں نے کیا فلاں نے کیا؟ یہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اب کس نے کہا یہ بے بنیاد ہے؟ تو یہ امام ذہبی نے کہا بے بنیاد ہے۔ کس نے کہا بے بنیاد ہے؟ یہ الزام جدہ پر، یہ علامہ ابن کثیر نے کہا البدایہ والنہایہ میں کہ یہ الزام جدہ کی زہر والا یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ کس نے کہا یہ الزام غلط اور بے بنیاد ہے؟ یہ کہا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے سوانح کربلا میں سرحد سے یہ فرمایا کہ جدہ کے بارے لوگ کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں اور یہ غلط ہے۔ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی مجلس میں کسی کی بیوی بہو کا نام لینا وہ اس کی توہین سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر برے انداز سے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے گھر کا جھگڑا جو ہمارا ہو ہم آپس میں جانیں، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کے بارے باتیں کرے؟ اگر واقعی میں رولا ہو بھی تو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں لوگ۔ اسی پر قیاس کریں کہ دو ہی باتیں ہیں، یا یہ ہے کہ جدہ نے زہر دیا یا نہیں دیا، یہ آخری بات ہے، یا جدہ نے زہر دیا امام پاک کو یا نہیں دیا۔ اگر جدہ نے زہر نہیں دیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اہل بیت کے ائمہ وہ سوال کھڑا کریں گے نا، یا اللہ ان سے پوچھ، کوئی کہ میری بیوی اس پر الزام کیوں لگایا؟ اہل بیت کی وہ نو تو ہے نا، امام پاک کی بیوی تو ہے، اگر اس نے زہر نہیں دیا تو اس پر الزام لگانے والے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ کان اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ دوسری صورت، جدہ نے زہر دیا ہو، جدہ نے زہر دیا ہو، اگر ہم سے اللہ پاک پوچھے گا تم نے انکار کیوں کیا تھا، ہم کہیں گے ایک تو ہمیں دلائل میں اشتباہ تھا، دوسرا یہ کہ تیرے رسول کے گھر کی عظمت کے لیے ہمیں اتنا یقین تھا کہ وہ حضرت علی کی بہو ہے، امام حسن کی بیوی ہے، یہ یقین تھا، اور زہر کا شک تھا، تو شک سے یقین تو نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بری الذمہ ہونا اسی میں ہے کہ امام حسن کی زہر کی نسبت ان کی بیوی جدہ کی طرف کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔